अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जब पहले हमने ये वर्कशॉप किया था ना, तो मैंने इस दुआ को इंट्रोड्यूस कराया था कि जब भी आप कोई डिफ़िकल्ट काम करने के लिए जा रहे होते हैं या फैमिली में डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं ना, तो ये दुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुरान की ये खूबसूरती है कि जितना ज़्यादा हम उसके बारे में सोचते हैं ना, वहाँ पे हमें मोती मिलते जाते हैं, लेसन्स फॉर लाइफ मिलते जाते हैं। तो ये जो वर्ड है ना, यफ़क़हू कौली, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। तो जब मैं ये वर्कशॉप बना रही थी ना, तो मेरा दिमाग इस चंद अल्फाज के ऊपर अटक गया कि जो मेरा पूरा वर्कशॉप है ना, ये सारी पीपीटी बनाना, कहानी लिखना, कंटेंट रिसर्च करना, सब कुछ रखना, और सबका ना सिर्फ एक ही ये मकसद है, यफ़क़हू कौली, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। तो दुआ का ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि आपकी ना इंटेंशन सेट हो जाती है कि दिस इज वेयर माय एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स, ताकि लोग मेरी बातें समझ सकें। तो ये ना मेरी एक टारगेट सेट हो गया कि भाई मेरा एक डायरेक्शन है, मुझे इस चीज़ के ऊपर मेहनत करनी है। इसके साथ साथ ना ये दुआ की एक और इम्पोर्टेंस ये होती है कि आपकी सारी एफर्ट उस तरफ लगना शुरू हो जाती हैं, इस डायरेक्शन की तरफ। लेकिन फिर आपको ना ये एहसास होता है कि भाई ये एफर्ट्स तो काफ़ी है ही नहीं, तो आप ना एकदम से बहुत ज़्यादा हम्बल हो जाते हैं और आप ना इतने छोटे हो जाते हैं। और फिर आप जिस हस्ती से मांग रहे हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला, वो इतनी बड़ी हस्ती है, तो उसके जो अकबर होने का जो एहसास है ना, तो वो आप बहुत हम्बल हो जाते हैं और आपको एहसास होता है कि आप किस हस्ती से मांग रहे हैं। तो आप बहुत हम्बल हो जाते हैं कि मैं कुछ भी कर लूँ, कि ये जो करंट मेहनत है, मेरी करंट एफर्ट्स हैं, ये काफ़ी नहीं है, सब ज़ीरो है रब की मदद के बगैर। तो दुआ से आपको रब की बड़ाई का एहसास होता है, यू रियलाइज द ग्रेटनेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। और फिर आपको ये एहसास होता है कि आप कितने छोटे हैं। ठीक है। और इस दूसरा फायदा ये है कि जब दुआ पूरी हो जाती है ना, तो फिर आप ना उसका क्रेडिट नहीं लेते कि जी मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मैंने कोई बहुत ज़बरदस्त एफर्ट की थी या मेरी कोई बहुत ज़्यादा मेहनत है, बल्कि आपको याद रहती है बात कि मैंने अल्लाह ताला से ना ये चीज़ मांगी थी, तो ये मेरी दुआ है जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। तो आपको ऑटोमेटिकली ना शुक्र का एहसास जागता है, आप अल्लाह ताला के आगे शुक्र करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं। आप खुद क्रेडिट नहीं लेते, आप खुद गुरूर में नहीं जाते कोई काम करने के बाद। यानी कि फॉर एग्जांपल जो ये मेरा वर्कशॉप है, ठीक है, मैं इसके लिए मैंने कोशिश की है, मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट की है, लेकिन मैंने इसके लिए ना दुआ भी मांगी है कि अल्लाह ताला इसको अंदर लोग मेरी बात समझ जाए। तो अगर ये वर्कशॉप बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाता है, आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से सारी बातें समझ आ जाती हैं और ये वायरल हो जाता है, तो इसके अंदर ना मैं अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लूंगी। फिर ये याद रहेगा कि भाई आई रियलाइज एट अ पॉइंट कि जी मेरी एफर्ट्स काफ़ी नहीं हैं और अल्लाह ताला से मैंने मांगा है, तो अल्लाह ताला ने इस कामयाबी को मुझे दिया है। तो ये दुआ के बहुत फ़ायदा है कि ये आपको हम्बल करके रखती है और शुक्र के अंदर रखती है। तो कोशिश करें कि ज़िंदगी के अंदर ये दुआ का माइंडसेट अपनाएं। ये तो मेरी दुआ थी ना। अब इस पूरे वर्कशॉप के लिए ना हम सब भी मिलके, जो सारे अटेंडीज हैं, हम सब भी मिलके एक डायरेक्शन सेट करते हैं, एक दुआ का डायरेक्शन सेट करते हैं। देखें, जो दुनिया में शैतान है ना, उसकी कुछ टैक्टिक्स हैं। शैतान स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता, वो धोखा देता है। ठीक है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे, तो जब शैतान उनके पास आया था, तो उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नहीं कहा था कि भाई इस फल को खाना खाना मना है, तो आप ये फल खा लें, बल्कि उसने डिसीव किया था। उसने कहा था कि मैं तो तुम्हारी नसीहत करने वाला हूँ, मैं तो तुम्हारा भला चाह रहा हूँ, इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा लंबी ज़िंदगी मिल जाएगी, तुम फरिश्ते बन जाओगे, तुम हमेशा जन्नत में रहोगे। तो ये टैक्टिक है शैतान की कि वो दुनिया के अंदर हमें हक और बातिल को मिक्स करके दिखाता है। तो ये पूरा वर्कशॉप है, इसका पर्पज़ है वो ये है कि अल्लाहुम्मा आरिना हक का हक्कन, यानी कि अल्लाह ताला आइडेंटिफाई कराए मुझे कि जो हक है मैं उसको हक के तौर पे देखूं। फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन, हक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हक। और सेकंड स्टेप यह है वर्जुकना तिबा, यानी कि अल्लाह ताला आप मुझे ये भी तौफीक दें कि जब मैं हक को पहचान लूँ तो मैं उसको बार बार फॉलो करूँ, उसको अप्लाई करूँ अपनी ज़िंदगी में। ठीक है। अब जो तीसरा स्टेप ये है कि अल्लाह ताला बातिल को भी मुझे बातिल के तौर पे दिखाए, क्योंकि इतने ज़्यादा नैरेटिव्स हैं, उनमें इतनी बातिल कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बातिल को भी रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया कि हम बातिल को बातिल के तौर पे देखें, वर्जुकना तिनाबा, यानी कि और उसको दूर कर दें, हम उससे अपने आप को अनफॉलो कर पाएं, उसको दूर भगा पाएं। तो ये हमारा वर्कशॉप का इंटेंशन है कि हम इस वर्कशॉप के अंदर कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को देखें, उसको आइडेंटिफाई करना सीखें
اور حق کو پہچاننے کی کوشش کریں اور حق کو اپنے اوپر غالب رکھنے کی، اپنے اوپر فالو کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم سب کا ایک اس ورکشاپ کا انٹینشن سیٹ ہو گیا. یہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرمائے، آمین. اب ہم نے یہ ہمارا تیسرا ورکشاپ ہے. ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے نا، ہم لوگ پچھلے 3-4 ورکشاپس میں ایموشنل انٹیلیجنس کو لے کے چل رہے ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے جذبات کو سمجھنا اور پھر ان کو مینیج کرنے کی کوشش کرنا. اسی طرح آس پاس کے لوگوں کے جذبات کو بھی سمجھ کر اور ان کو مینیج کرنے میں ان کی ہیلپ کرنا، اور اس طرح سے دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا کہ سچویشن مثبت ہو جائے. تو یہ بہت امپورٹنٹ وہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جب ایک دم سے بہت ایکیوٹ جذباتی مومنٹس ہوتے ہیں نا، تو ان کو مینیج کرنے کے لیے ہمیں پاز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، پاز کر کے ہمیں ٹائم مل جاتا ہے سوچنے کا، اور اس کے بعد ہمیں سچویشنز کو نا بڑے پرسپیکٹو میں جا کے سوچنا ہوتا ہے، ماضی کے پرسپیکٹو میں، فیوچر کے پرسپیکٹو میں. تو سچویشن کو ری تھنک کرنا ہوتا ہے جس سے ہمارے ان سچویشن کے مطابق جو جذبات ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے سے بہتر ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم نے ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں یہ ہم نے کچھ سیکھا تھا. ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اکثر اوقات نا ہم سب لوگ اس طرح سے سوچ کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے جذبات ہیں نا، جو وہ باہر کی دنیا میں ہو رہا ہے، جو ایکسٹرنل ورلڈ ہے، جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، جو لوگ ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے جذبات ایز اے ریئیکشن ہو رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ذہن ایکٹیولی نا ہمارے سارے جذبات کو کنسٹرکٹ کر رہا ہوتا ہے، بلڈ کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ جو ایکٹیو کنسٹرکشن ہے نا، اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہم کوئی نا پیسو ریئیکٹر نہیں ہے کہ ہم کسی نے ہمیں کچھ کہا اور ہم ایک دم سے پھٹ پڑے، بلکہ ہمارے پاس ایک پاور ہے کہ ہم اپنے ایموشنز کو، اپنے ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو باہر کے حالات اور واقعات ہیں نا، ان کی وجہ سے ہمارے جذبات نہیں کریٹ ہو رہے، بلکہ ہمارے ایموشنز ان حالات اور واقعات کے بارے میں جو ہماری سوچ ہے نا، the way we think about those situations, those people, those events، وہ ہمارے جذبات کو بناتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم اپنی سوچ کو، یعنی کہ ہم سچویشنز کے، ایونٹس کو، لوگوں کی باتوں کو دیکھنے کا طریقہ، پروسیسنگ آف دا سچویشن کو تھوڑا چینج کر لیں، تو ہم اپنے جذبات کو زیادہ بہتر طور پہ قابو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ہمارا جو سوچنے کا طریقہ ہے وہ ہم تھوڑا سا امپروو کریں گے تو ہمارا جو سچویشن کے بارے میں ہمارے جذبات ہیں وہ چینج ہو جائیں گے اور ہم زیادہ بہتر طور پہ اس سچویشن میں کام کر سکیں گے. اب آتے ہیں ہماری جو پرانی کہانی ہے شرجینا کی. شرجینا اپنی فون پہ بات کر رہی تھی اپنی بیسٹ فرینڈ سے. صبح ناشتے کا وقت تھا، وہ فون پہ بات کر رہی تھی، اور جو بلال ہے وہ آئی پیڈ لے کے بیٹھا ہوا تھا. اس کی دوست اسے کہتی ہے یار تم تو ٹاپر تھی، تم تو ہمیشہ فرسٹ آتی تھی. شرجینا کہتی ہے کہ بس وہ تو پرانی بات ہے یار، اب تو بس میں بھنڈی کاٹتی ہوں اور ڈائپر چینج کرتی ہوں. خیر چھوڑو ان باتوں کو. تو ایک دم سے اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے. وہ نا بلال سے اس کا آئی پیڈ چھین لیتی ہے. اب بلال چیخ چیخ کے رونا شروع کر دیتا ہے، ٹینٹرم تھرو کر دیتا ہے. شرجینا نا سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے. وہ صبا سے کہتی ہے کہ یار میں بعد میں بات کرتی ہوں، ابھی وہ فون رکھتی ہے اور وہ اپنے بچے کا ٹینٹرم مینیج کرنے کی کوشش کرتی ہے. وہ کہتی ہے یار میں کتنی بری ماں ہوں. صبا بھی سوچ رہی ہوگی کہ میں کتنا برا مینیج کرتی ہوں. اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کا بچہ ٹینٹرم تھرو کر رہا ہوگا، زور زور سے چیخ چیخ کے رو رہا ہوگا، اور اگر آپ کی ایسی سوچ ہوگی کہ میں سب سے بری ماں ہوں، مجھ سے تو بچے مینیج نہیں ہوتے، تو کیسا لگے گا؟ کیا ہم اس چیز کو، اس سچویشن کو کس طرح سے بہتر طریقے سے سوچ سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا بچہ اگر ٹینٹرم تھرو کر رہا ہوتا ہے تو آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، کیا فیل کر رہے ہوتے ہیں؟ تو ہاؤ ڈو یو فیل اینڈ واٹ ڈو یو تھنک وین یور چائلڈ از تھروئنگ اے ٹینٹرم؟ ہاؤ ٹو ہینڈل دا ٹینٹرم. واقعی میں یہ ایک بہت ہی پازیٹیو سوچ ہے. جس طرح ماریہ نے بتایا کہ اگر میرا بچہ ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے تو اس وقت میں یہ سوچنے کے بجائے کہ میں کتنی بری ماں ہوں اور میں تو سب سے بری ہوں، میں تو اچھی ماں ہی نہیں ہوں، اس کے بجائے اگر میں یہ سوچوں کہ میں کس طرح سے کیا کیا اسٹریٹجیز لگا کے اس ٹینٹرم کو مینیج کر سکتی ہوں، تو ڈیفینیٹلی سچویشن بہت بہتر ہو جائے گی. Yeah, we should think about the fact that why the kid is not feeling connected with us. Like, for example, like if it's a tantrum, what is the reason of the tantrum? Are they disconnected? Like how to distract them from this and figure out why they're, instead of, self-blame or self
we should think about how to reconnect with the child, reproach. एग्जैक्टली तो ये जो सोचिए है ना, ये आपको सिचुएशन की मैनेजमेंट की तरफ लेके जाएंगी, ये आपको चिड़चिड़ापन और रुलाने की तरफ और एक मजीद नेगेटिव उसमें नहीं लेके जाएगी। इसी तरह जो आपका बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा है ना, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ मदर कि वो अपने बच्चे से काम होके कनेक्ट करके उसको सूट कर सकती है। मतलब ये एक रिलेशनशिप बिल्डिंग का टाइम है कि उस वक्त जिस तरह से उसकी माँ उसके साथ बिहेव करेगी तो वो बच्चे को याद रहेगा कि किस तरह से माँ ने मुझे मैनेज किया है। इसके बजाय अगर वो सेल्फ पिटी का और सेल्फ ब्लेम का और इस तरह का वो लेके बैठ जाएगी तो सिचुएशन बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। चलें अब एक और सिचुएशन और देखते हैं। शर्जीला ना चाय लेके आती है और अपने हस्बैंड के पास बराबर में आके बैठती है। फहद जो होता है वो स्क्रॉलिंग कर रहा होता है, तो वो एकदम से ना मोबाइल को साइड पे रख देता है। ठीक है, अब अपने आप को शर्जीला की तरफ रख के सोचें कि आप इस इवेंट के बारे में कि एक आपके शौहर ने फौरन से मोबाइल बंद करके रख दिया है, तो आपके क्या ख्यालात होते हैं, क्या ख्यालात हो सकते हैं? व्हाट वुड यू थिंक एट दैट टाइम कि जी वो आपके शौहर ने ऐसा क्यों किया है? व्हाट विल बी योर थॉट प्रोसेस? कि वो कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना चाहते हैं हमारे साथ। वेरी नाइस। कि वो आपको प्रायोरिटी दे रहा है। वेरी नाइस। इसके अलावा हम शायद ये भी सोच सकते हैं कि वो हमसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन इसी तरह जो हमारी थॉट्स होती है ना, वो कुछ एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स भी होती हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम ये सोचेंगे कि वो मुझे अटेंशन दे रहा है तो ये एक लव प्रोवोकिंग थॉट है। तो इसी तरह से आपकी हर सिचुएशन के बारे में जो आपकी सोच है ना, हाउ यू आर लुकिंग एट द सिचुएशन, हाउ यू आर थिंकिंग अबाउट द सिचुएशन, दैट विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर रिएक्शन। ठीक है ना, वो आपके जज्बात को बेहतर तरीके से मैनेज करेगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हर सिचुएशन को देखने के मल्टीपल तरीके हैं और मैं थॉटफुली सिचुएशन के बारे में सोचूं ताकि मैं उनके बारे में बेहतर तौर पे रिएक्शन दे सकूं और एक बेहतर घर का माहौल कर सकूं। ठीक है, अब समझने की बात यह है कि पूरा दिन ना हमारे दिमाग में बहुत सारी सोचें आ रही होती हैं और बहुत सारी थॉट्स होती हैं और बहुत सारी ना नेगेटिव थॉट्स भी होती हैं। लेट्स एग्री टू दिस, बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स भी आ रही होती हैं। तो नेगेटिव थॉट्स का पहला स्टेप यही है कि उनको गुजर देना चाहिए, कि लेट देम पास अवे। लेकिन कभी कभार आप नेगेटिव थॉट को ना घर के अंदर लाते हैं, अपने दिमाग में बसाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं और इतना ज्यादा उनको इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि वो आपके बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन जाती हैं। और जब चीजें बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन जाती है ना, तो वो आपकी ना कुछ सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ भी बन जाती हैं, जैसे कि मैं तो बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकती, मैं इस चीज का तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो बहुत सी ऐसी नेगेटिव थॉट्स आपके बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन जाती हैं जो आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाने से, कुछ ग्रो करने से, कुछ जिंदगी को बेहतर गुजारने से रोकती हैं। और ये ना सारी बिलीफ्स आपकी छुप जाती हैं आपके जहन में, आपको पास नजर नहीं आ रही होती। तो जब समझने की बात यह है कि जो जिंदगी में बहुत मुश्किल सिचुएशंस आती है ना, डिफिकल्ट टाइम्स, वो सुना है ना कि कभी डिफिकल्ट टाइम आपके लिए अच्छी होती है, उनमें कोई भलाई भी होती है, युसरा होता है। तो एक उसमें भलाई ये होती है कि जो हमारी लाइफ की डिफिकल्ट सिचुएशंस होती है ना, वो हमें हमारा आप दिखाती हैं। यही गंदी गंदी जो बिलीव्स होती है ना, ये आपकी एक्सपोज हो जाती हैं एंड यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि आप उस डिजीज को, उन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को, उन नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव बिलीव्स को आइडेंटिफाई करें। और क्योंकि वो आपके सामने आ जाती हैं मुश्किल हालात में, तो फिर आप उनका इलाज कर सकते हैं, फिर आप उनको समझ सकते हैं। तो दे आर लाइक एन एक्सरे, ट्रायल्स आर लाइक एन एक्सरे ऑन योर स्पिरिचुअल हार्ट, जो आपको आपके अंदर की डिजीजेस दिखाते हैं ताकि आप उनको ठीक कर सकें। ठीक है, अब ये कुछ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं जो हमारे दिमाग के ना शॉर्टकट तरीके बनाए हुए होते हैं और अपने अंदर ये चीजें कुछ बसाई हुई होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। इनमें हम सबसे पहले आ जाते हैं, एक सोचने का तरीका है माइंड रीडिंग। माइंड रीडिंग का मतलब ये है कि हम ना तुक्के लगा रहे हैं। माइंड रीडिंग का मतलब ये है कि हम ये तुक्के लगाते हैं कि लोग क्या सोच रहे होंगे, कि लोग क्या फील कर रहे होंगे, और विच इज नॉर्मल। हम जिंदगी में एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए सोचते हैं कि दूसरा इंसान क्या सोच रहा है या क्या फील कर रहा है, लेकिन अक्सर औकात हम नेगेटिव एजम्पशंस करते हैं, नेगेटिव थॉट लाते हैं कि वो मेरे बारे में ये सोच रहा होगा, वो ऐसा फील कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल,
جب مجھے یاد ہے کہ پہلے زمانے میں موبائل نہیں ہوتا تھا, ہم کہیں شادی میں یا کوئی کیفیٹیریا میں کہیں جا کے بیٹھتے تھے اور ہم بالکل اکیلے بیٹھے ہوتے تھے, تو وی ہیو دیٹ فیلنگ کہ بھائی سب سوچ رہے ہوں گے ہم کتنے بڑے لوزر ہیں, ہم تو بالکل ہی بیکار ہیں. اسی طرح جب شرجینا نے یہ سوچا کہ صبا بھی سوچ رہی ہوگی کہ میں کیسی ماں ہوں, اب حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا, بٹ آپ اننیسیسریلی اپنے فیئرز کو دوسروں کے اوپر پروجیکٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے, لوگ ایسا کر رہے ہوں گے. فار ایگزامپل اگر ہسبینڈ خاموش ہو, آپ کے سوال کا جواب نہ دے, تو آٹومیٹیکلی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یار اس کو کوئی بات بری لگ گئی, یہ ناراض ہو گیا ہوگا, لیکن اکثر اوقات وہ گاڑی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. تو دس از اے پرابلم ان آور ڈیلی لائف کہ ہم اکثر اوقات دوسروں کے بارے میں ایزیوم کرتے ہیں کہ وہ یہ برا سوچ رہے ہوں گے یا وہ برا کر رہے ہوں گے, جبکہ اس کا اصلی میں کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہوتا. یہ سوچیں ہمیں اصلی لگتی ہیں لیکن وہ اصلی ہوتی نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کریں, کوئی نیگیٹو بات آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ میرے بارے میں یہ سوچ رہی ہوگی یا وہ میرے بارے میں یہ کہہ رہا فیل کر رہا ہوگا, تو یو نیڈ ٹو اسٹاپ یور سیلف اینڈ لک فار ایویڈینس کہ یہ بات سچ بھی ہے یا میں اپنی طرف سے بنا رہی ہوں, اور آپ اس کے بعد کوشچنس پوچھ کے اپنے مائنڈ ریڈنگ کو کنفرم یا پھر ڈی کنفرم کر سکتے ہیں. تو اس سے بہت زیادہ جو بدگمانیاں ہیں وہ مینج ہو جاتی ہیں کہ آپ اسٹریٹ فارورڈ کر کے بات کر لیں جائیں. اب شرجینا کی طرف آتے ہیں. شرجینا آتی ہے, مصطفیٰ کو چائے دیتی ہے مسکراہٹ کے ساتھ کہ یار آج تو میں بہت تھک گئی ہوں, پورے گھر کی صفائی کی ہے, کافی کام تھا. فہد اس کو اوپر دیکھے بغیر کہتا ہے کہ دیکھو یار کتنی انسپائرنگ ویڈیو ہے, کیا بزنس سیٹ کیا ہے دبئی میں, بندے کا نا ویژن ہونا چاہیے. شرجینا کا دل نا ہلکا سا ڈوب جاتا ہے, وہ سوچتی ہے کہ بھائی میں تو ہاؤس وائف ہوں, بورنگ سی نان ہیپننگ وائف, ایک فیلئر, کوئی نہیں تو کوئی انسپائرنگ سٹوری نہیں ہے. یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ کیا فضول سی وہ ہے, یہ کچھ نہیں کرتی, اس نے کچھ بھی اچیو نہیں کیا, اگر میں جاب کرتی نا تو میری رسپیکٹ ہوتی, ویسے تو گھر میں کوئی عزت ہی نہیں ہے میری. وہ چپ ہو جاتی ہے. 2 منٹ بعد نا فہد کہتا ہے ویسے یار یہ تمہاری ہمت ہے یہ سب سنبھالنے کی, گھر, بچے, ان کا رونا, ضدیں. آج بلال کتنی ضد کر رہا تھا, تم نے کیا ہینڈل کیا ہے اسے, awesome, you are so calm and composed. میں ہوتا نا تو چلا دیتا. اب شرجینا نا رک جاتی ہے, اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ تو سب میں کہانیاں بنا رہی تھی اور مجھے اس طرح سے اب تک میرے اپنے اندر احساس کمتری ہے جاب نہ کرنے کو لے کے, یا میں گھر بیٹھنے کو کوئی لوور کام سمجھتا ہوں, حالانکہ فہد نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب اپنے آپ کو کم سمجھنے لگتے ہیں نا, تو ہم صرف وہی سنتے ہیں جو ہم اپنے بارے میں آلریڈی سوچ چکے ہوتے ہیں, ہم اسی کو نا بڑھا رہے ہوتے ہیں اور اکثر ہم دوسرے لوگوں پہ یہ پروجیکٹ کر دیتے ہیں. تو اس نیگیٹو تھاٹ پیٹرن کو سمجھنا امپورٹنٹ ہے. اب ایک اور ہم تھاٹ پیٹرن کی طرف آتے ہیں, کیٹاسٹروفائزیشن, یعنی کہ چھوٹی سی بات کو لے کے اس کو بہت زیادہ بڑا بنا دینا. ٹھیک ہے نا, کہ کوئی چھوٹا سا ایونٹ آپ کے ذہن میں آئے اور آپ اس کے بارے میں ورسٹ کیس سینیریو سوچ لیں اپنے سوچوں کے اندر, اور اس ورسٹ کیس سینیریو کو نا آپ مینج بھی نہیں پکڑ پائیں اور آپ کوپ بھی نہیں کر پائیں, تو آپ نے رائی کا نا پہاڑ بنا لیا اپنے دماغ میں. اچھا, پلاننگ اور کیٹاسٹروفائزیشن میں یہ فرق ہوتی ہے کہ جب آپ پلاننگ کرتے ہیں نا اور آپ کوئی سینیریو سوچتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے, تو آپ اس کا نا سولوشن بھی ساتھ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو انیبل کرتے ہیں کہ آپ اس سچویشن کو کوپ کر پائیں گے. لیکن کیٹاسٹروفائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ صرف آپ برا 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 اور برا ترین برا سوچ کے گزر جاتے ہیں, اور اس چکر میں نا آپ اس درد سے بھی گزر جاتے ہیں کہ جو ہوا ہی نہیں ہے. اچھا, میں اس کا ایگزامپل دیتی ہوں. میری ایک دوست تھی یونیورسٹی کے اندر, اس کا اگر ایک MCQ غلط ہو جاتا تھا نا تو وہ تو رونا ڈال دیتی تھی کہ میں تو فیل ہی ہو جاؤں گی, مجھے تو ڈگری ہی نہیں ملے گی, میں تو زندگی میں کبھی جاب ہی نہیں کر پاؤں گی, میں تو کسی کام کی ہی نہیں ہوں. تو یہ ایک کیٹاسٹروفائزیشن کی ایگزامپل ہے. اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہے کہ جی میرے سر میں درد ہوا تو میں نے جی گوگل پہ سرچ کیا, مجھے لگا مجھے برین ٹیومر ہے, میں اپنی سوچوں میں ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئی, ڈاکٹر نے مجھے بتایا, میں رونے لگی, بچے بھی گھر پہ رو رہے ہیں, امی بھی پاکستان میں رو رہی ہیں, میری چھوٹی سی بچی کو کیا ہو گیا. تو دس از این ایگزامپل کہ ہمارا دماغ اکثر اوقات اس ڈائریکشن میں نکل جاتا ہے کہ ہم بری 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 چیزیں امیجن کرتے ہیں اور اس بیس پہ اپنے آپ کو ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے اندر لے جاتے ہیں. یہ تو ہے ایک چھوٹے سے ایونٹ ہونے کا. اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی ہم نے کوئی فیصلہ کیا ہو نا, کوئی ڈیسیجن لیا ہو, سب سے سوچ سمجھ کے مشورہ کر کے ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں اپنی جاب کے بارے میں, بچوں کی ایجوکیشن کے بارے میں, گھر چینج کرنے کے بارے میں, بہت سے ہم ایسے فیصلے لیتے ہیں. اس کے بعد ہمارا دماغ نکل جاتا ہے کہ بھائی کہیں غلط فیصلہ تو نہیں ہو گیا, کہیں یہ نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. تو اس کا بھی ایک
سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ توکل مائنڈ سیٹ. آپ کو اپنے دماغ میں ایک توکل مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے کوئی فیصلے کرنے کے بعد. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی ایفرٹ پٹ کر لیا, یو ہیو ٹائڈ دا کیمل, پھر آپ کو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہوتا ہے. اور اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ہیلپ کر دے تو کوئی ہم پہ غالب آنے والا نہیں ہے, اور اگر وہ ہمیں تنہا چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو ہماری ہیلپ کرے گا. تو دس از اے مسٹ فار اس کہ جی ہم اللہ ہی پر بھروسہ کریں. تو یہ توکل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, یہ آپ کو کیٹاسٹروفائزیشن کی طرف جانے سے, یہ ورسٹ کیس سینیریو میں جا کے جو ہم اپنے آپ کو اتنی تکلیف دیتے ہیں وہ مینیج کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. اس طرح آپ برڈس کو دیکھیں نا, کبھی باہر برڈس کو تو وہ اپنے پر پھیلا رہی ہیں, پر وہ کر رہی ہیں, دس از ایفرٹ آن دیئر پارٹ, لیکن ان کو تھامے ہوئے کون ہے؟ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہیں. تو اسی طرح ہمیں اپنے بارے میں بھی یہی سمجھنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں تھامے ہوئے, تو پھر ہم اس کیٹاسٹروفائزیشن کے عملے میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, اچھا اب ایک اور ہم دیکھتے ہیں سینیریو. ہوتا یہ ہے کہ واٹ ایف کے بعد یہ ہوتا ہے کہ واٹ کوڈ ہیو بین. جو ہمارا ماضی ہے نا, جو ہمارا 40-50 سال کی زندگی ہے, اس میں ہم نے انسان ہیں, ہم فرشتے نہیں ہیں, ہم سے بہت ساری نا غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں. کبھی کوئی گناہ ہوا ہوتا ہے, کبھی کوئی غلط ڈیسیجن, غلط چوائس ہوئی ہوتی ہے. تو اکثر اوقات نا ہم اپنے ماضی کے کچھ واقعات, کچھ ڈیسیجنز, کچھ ایونٹس کو لے کے, کچھ ایون گناہوں کو لے کے بہت زیادہ نیگیٹو اس میں چلے جاتے ہیں. بہت زیادہ ایک وہ ہمارے دل میں نا کچوکے لگا رہی ہوتی ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا. تو ماضی کو لے کے ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو گناہ ہیں ان کو لے کے ہمیں استغفار اور ہمیں ان کو کوپ اپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نیکیوں سے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو غلطیاں ہیں, مسٹیکس ہیں, جو غلط ڈیسیجنس ہیں, ان سے ہم لیسن لرن کرتے ہیں, لیکن ہم ہرگز 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 اف اونلی پہ نہیں جاتے کہ کاش اگر ایسا ہو جاتا تو یہ ہو جاتا. ہم اف اونلی کی طرف نہیں جاتے, کیونکہ جو یہ لو ہے نا کہ ایسا ہو جاتا تو یہ ہو جاتا, یہ نا آپ کے دل میں شیطان کے دروازے کھول دیتا ہے اور پھر آپ کے دل میں نا حسرت پیدا ہو جاتی ہے. تو پاس سے سمجھوتے کرنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے پاس کو لے کے کلوز کر پائیں کہ جی ہم اپنے پاس میں ڈیسیجنز اور جو ہمارے سے غلطیاں ہوئی ہیں ہم ان کو لے کے نہ بیٹھے رہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں جو وے آف ڈوئنگ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچا ہے کسی ڈیسیجن کی وجہ سے, کسی غلطی کی وجہ سے, تو ہم یہ نہ کہیں کہ کاش میں اس طرح کرتا تو ایسا ہوتا, بلکہ ہمیں کیا کہنا ہے, قدر اللہ و ما شاء فعل, یعنی کہ جیسا اللہ کی تقدیر ہے اور وہ جو چاہتا ہے نا وہ کرتا ہے. ہمیں نا کاش کر کے شیطان کے دروازے کو نہیں کھولنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا نا اتنا کنٹرول نہیں ہے, ہمارا اتنا کنٹرول نہیں ہے. ایون جو ہماری زندگی میں لاسز ہیں, لیٹ ڈاؤنس ہیں, وہ بھی کوئی نہ کوئی ریزن کی وجہ سے ہیں. ہر چیز جو ہماری زندگی میں ہوئی ہے وہ کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے ہوئی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے. ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو یہ کاش کی طرف نہیں لے کے جانا ہوتا ہے. اب شرجینہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کو سالوں پہلے کا نا وہ برتن دھو رہی ہوتی ہے, اسے سالوں پہلے ہاسپٹل کا ایک کمرہ یاد آ جاتا ہے. وہ آفس میں تھی, آنیا کی نرسری سے کال آئی تھی اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نا ہاسپٹل بھاگی تھی. وہ ایک لمحہ تھا جب اس کی بیٹی ہاسپٹل کے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی, تکلیف میں تھی, مننے ہاتھوں میں نا سوئیاں لگی ہوئی تھی اور وہ اکیلے کھڑے اسے دیکھ رہی تھی. اس ایک لمحے میں اس کے بہت سارے فیصلے ہو گئے تھے. اس میں سے ایک فیصلہ اس کا کیریئر چھوڑنے کا بھی تھا. زندگی کی پرائرٹیز خود ہی اپنے آپ کو نا بنوا لیتی ہیں. زندگی میں کچھ لمحے اتنے ڈیفائننگ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی کا دھارا بدل دیتے ہیں. آپ کچھ ایسے فیصلے لے لیتے ہیں, کبھی غلطیاں کر پاتے ہیں کہ پوری زندگی اس ایک لمحے میں پھنس کے رہ جاتی ہیں. پھر بعد میں آج شرجینہ بیٹھ کر سوچ رہی تھی کاش وہ ایسا نہ کرتی, اپنا کیریئر نہ چھوڑتی تو وہ اتنا پیچھے نہیں رہ جاتی. حسرت, بہت ساری حسرت اس کے دل میں پیدا ہو گئی. شیطان کا ایک دروازہ کھل گیا, لیکن اس نے اپنے آپ کو بریک لگایا. شی کاٹ ہر سیلف, بریک لگایا. اس نے اپنی تھاٹس کو روکا کہ اچھا برا جو بھی ہوا ہے میری زندگی میں اللہ کی مرضی ہے, وہ ایسے ہی ہونا تھا. قدر اللہ ما شاء فعل. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے شرجینہ کی کہانی دیکھی. اب ہمیں سولوشن کی طرف آتے ہیں کہ بھائی بہت ساری نیگیٹو تھاٹس ہو گئیں. تو نیگیٹو تھاٹس میں وہی آرینا حقن حقا ورزقنا اتباع و آرینا باطلا باطلا, یعنی کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا بہت امپورٹنٹ ہے حق اور باطل کو. ایک دفعہ آپ نے اپنی تھاٹس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا نا
تو اس کے بعد آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں اور ان کو ریفریم کر سکتے ہیں. تو ریفریم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کو پہلے تو ہمیں یہ کانسیپٹ سمجھنا پڑے گا کہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نیورو پلاسٹیسٹی کا. پلاسٹک کا کیا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز جو کہ بدلی جا سکتی ہے, جس کو ہم شیپ کر سکتے ہیں, جس کو ہم مولڈ کر سکتے ہیں. جس طرح پلیڈو ہوتی ہے اس طرح ہم پلاسٹک سمجھتے ہیں. تو آپ کا جو دماغ ہے اس میں بہت سارے نیورونس ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت سارے نیورونس کی آپس میں وائرنگ ہوئی بھی ہے, ٹھیک ہے. اب ہمارا جو دماغ ہے نا وہ ڈیزائن ہی اس طرح سے ہوا ہے کہ وہ ری وائر ہو سکتا ہے. آپ کا برین کا ڈیزائن ایسا ہے کہ وہ اسٹرکچرلی بھی, یعنی کہ برین کا اسٹرکچر بھی چینج ہوتا ہے, برین کا فنکشن بھی چینج ہوتا ہے. اور کیسے چینج ہوتا ہے؟ آپ کی زندگی میں کوئی ایکسپیرینسز آتے ہیں, آپ کچھ لرن کرتے ہیں, نئی لینگویج, نئی اسکل, ایموشنل انٹیلیجنس, جو بھی چیز آپ لرن کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ آپ کے دماغ میں کچھ چینجز لاتے ہیں, کچھ نئے پاتھ ویز بنتے ہیں اور کچھ پرانے دھیمے پڑتے جاتے ہیں. نارملی نیورو پلاسٹیسٹی زیادہ تر انجری کے اس میں اسٹڈی ہوتی ہے, دماغ کی جو چوٹ لگتی ہے اس کے اندر اسٹڈی ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو لرننگ بھی ہے, جو ایکسپیرینسز بھی ہے نا, وہ بھی آپ کے دماغ میں نئے نیورل پاتھ ویز بنا دیتے ہیں. جس طرح کبھی کسی زمین کے اوپر کہیں پانی آتا ہے نا, تو پانی آتا رہتا ہے, آتا رہتا ہے, آتا رہتا ہے, پانی کا راستہ بن جاتا ہے. اسی طرح آپ کوئی لرننگ کرتے ہیں نا, تو آپ لرننگ کرتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں, آپ کے برین میں لرننگ کا وہ پاتھ وے, وہ صحیح تھاٹ پیٹرن پکا ہوتا جاتا ہے. اسی طرح جب آپ نیگیٹو تھاٹ پیٹرن کی طرف نہیں جاتے ہیں, جو نہیں استعمال کرتے ہیں, نہیں ریپیٹیٹو نیگیٹو تھاٹ آتی, تو وہ جو نیورل پاتھ ویز ہے نا وہ ہلکے 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 ہوتے جاتے ہیں اور وہ ویکن ہوتے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے دماغ کی کیپیسٹی ہے کہ وہ نئے نیورل پاتھ ویز بنا سکتا ہے اور اچھے نیورل پاتھ ویز کو اسٹرانگ بھی کر سکتا ہے اور نیگیٹو نیورل پاتھ ویز کو وہ ویک بھی کر سکتا ہے. تو اس کے لیے لیکن چاہیے ہوتی ہے بہت زیادہ ایفرٹ. تو اس کے لیے ایفرٹ چاہیے. تو یہ پانی کا راستہ ہے کہ پانی جہاں راستوں پہ آتا ہے وہ راستے گہرے ہوتے جاتے ہیں, اور جن راستوں پہ جانا چھوڑ دیتا ہے وہاں پہ گھاس اگاتی ہے اور وہ پاتھ پہ ختم ہوتے جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ ہمارے دماغ کی بھی نیورو پلاسٹیسٹی ہے کہ وہ کسی ایکسپیرینس کی بیسس پہ یا لرننگ کی بیسس پہ یا نیڈ کی بیسس پہ دماغ میں نئی نئی وائرنگ بناتا ہے اور پرانی وائرنگ کو ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ شاید 25 سال تک آپ کا دماغ لرن کرنے کے قابل ہوتا ہے اور پھر وہ اسٹیٹک ہو جاتا ہے. لیکن اب نئی ریسرچ آئی ہے کہ پوری زندگی آپ کے اندر یہ کیپیسٹی رہتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ کہ یہ آسان کام نہیں ہے. اس کام کے لیے ہمیں بہت زیادہ نا گہرائیوں میں جانا پڑتا ہے. تو تفکر از اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ. آپ کسی بھی ویسٹرن سائیکالوجی میں جائیں گے نا تو وہ آپ کو میڈیٹیشنز بتاتے ہیں, یوگا بتاتے ہیں اور ڈفرینٹ چیزیں بتاتے ہیں which have their importance in their own way. لیکن جو اسلام کا طریقہ ہے وہ ہے یہ ہے کہ آپ کو تفکر کرنا ہوتا ہے. تفکر از کوگنیٹو, یعنی کہ سوچنا, as well as اس کا ایک اسپرچل ڈائمینشن بھی ہے کہ آپ بہت زیادہ کانٹمپلیٹ کرتے ہیں, بہت زیادہ سوچتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو نا اپنا ایک غار حرا بنانا پڑتا ہے, کوئی سکون والی جگہ جہاں پہ آپ بغیر انٹرفیئرنس کے پاز لے کے سوچ سکیں, ڈیلیبریٹ پاز لے سکیں. اچھا, اب یہ جو تفکر کا کام ہے نا یہ اچھے ٹائمز میں کرنے کا ٹائم ہے کہ جب آپ کے اچھے وقت ہوں تو آپ ٹائم نکال کے اور تھوڑا سا سوچے گہرائی میں آ کے. اس کے کچھ سٹیپس ہیں. نارملی ہم نیچر کے بارے میں, یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات ہے اس کے بارے میں بھی ہم سوچتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنی ذات کے بارے میں بھی سوچتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نیچر میں نکلتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی قدرت کو آبزرو کرتے ہیں اور پھر ایک دم سے نا اس کے اندر ہمیں او میں چلے آتے ہیں, ہم بہت زیادہ ایڈمائریشن کا جو فیلنگ آتی ہے. پھر ہم اس چیز کے رب کو پہچانتے ہیں, اس کے کریٹر کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کچھ سٹیپس ہیں. اسٹیپنگ آؤٹ انٹو نیچر, آبزرونگ دا نیچر, اور پھر اس کے بعد اس کی ایڈمائریشن, اور پھر اس کے رب کو, اس کے کریٹر کو پہچاننے کی کوشش کرنا, اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کو جاننے کی کوشش کرنا, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا. اسی پروسیس کے اندر ہم کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بھی پہچان پا رہے ہوتے ہیں. جو آس پاس کی ساری نشانیاں ہیں نیچر کے اندر, یونیورس کے اندر, سورج میں, چاند میں, تاروں میں, پودوں میں, پتوں میں, پھولوں میں, درختوں میں, یہ ساری جو نشانیاں ہیں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں ہمارے اپنے بارے میں بھی سمجھنے کی توفیق دیتی ہیں. اٹس اے پاتھ وے جس کے بارے میں ہم اپنے آپ میں سمجھ پاتے ہیں. تو تفکر از اے وے آف ریفریمنگ یور تھاٹس, یعنی کہ ایک آپ ڈیپ تھاٹ میں جاتے ہیں اور بہت زیادہ سوچتے ہیں تو آپ اپنے دماغ کو ری وائر کریں گے, ری پروگرام کریں گے, ٹھیک ہے.
آپ کو نیچر کے اندر جانا ہے, آپ کو آسمان, سمندر, پھول, پودے, پتے, ان کو غور سے دیکھنا ہے, ان کو محسوس کرنا ہے, اور پھر ان کے کریٹر, ان کے رب کی طرف آپ کو سوچنا ہے, اور پھر اس سے آپ کو اپنے بارے میں بھی آگاہی ملے گی. اب ایک اور ٹول کی طرف آتے ہیں, اپنے ری وائرنگ کرنی ہے, کیونکہ ہمیں اپنے دماغ میں جو نیگیٹو تھاٹس ہے ہم ان کو ری فائرنگ کریں گے. جو بھی ڈارکنیس ہوتی ہے نا, جو نیگیٹو باطل چیزیں ہوتی ہیں, وہ روشنی سے جاتی ہیں, حق سے جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو افرمیشنز کی جب میں بات کرتی ہوں تو ویسٹرن سائیکالوجی میں اس کا کچھ اور مطلب ہے, لیکن ہم ایز اے مسلمان افرمیشنز اس طرح سے کرتے ہیں کہ کچھ قرآن کی آیات ہوتی ہیں جن کو ہم بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, یاد کرتے ہیں, اور بار بار اپنے دماغ میں ریپیٹ کرتے ہیں, اور ڈفرینٹ سچویشن میں نا اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں. تو ایسی کوئی افرمیشنز ہوتی ہیں جیسے کہ ان مال عسری یسرا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو, اگر آپ اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں گے نا, تو آپ اپنی ڈفرینٹ لائف کی سچویشن میں ہر عسر میں یسر ڈھونڈنے لگ جائیں گے کہ بھائی یہ مشکل آئی ہے تو یہاں پہ یسر کیا ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. کہ اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہے ان اللہ یحب المتوکلین, کہ جب ہمیں کیٹاسٹروفائزیشن کی بات کر رہی تھی نا, اس میں میں توکل کی بات کر رہی تھی, تو یہ بات اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ متوکلین سے محبت کرتے ہیں. تو دس از سو مچ موٹیویشن فار می کہ میں صرف اس ایک جملے کی وجہ سے توکل کرنے کو تیار ہو جاؤں گی. تو اس طرح کی کچھ آیات آپ بھی اپنی شیئر کریں کہ آپ کی زندگی میں ایسے کون سے الفاظ ہیں قرآن شریف میں سے, احادیث میں سے, جو آپ اپنی زندگی میں بار بار سوچتے ہیں اینڈ دے ہیلپ یو ان یور ریئل لائف. تو آپ لوگ بھی شیئر کریں کوئی اس طرح کا جملہ, کوئی اس طرح کی بات جو آپ لوگ بار بار اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں. اور مجھے جو ایک بہت اچھی آیت لگتی ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء, کہ اللہ ہی کے حق میں ہے عزت بھی اور ذلت بھی. تو اس لیے یہ ایک مجھے موٹیویٹنگ لگتا ہے کہ if somebody wants to let you down, so they don't have that power, only Allah will do that. سبحان اللہ, دیٹس سو امیزنگ. واقعی میں لوگ اتنی کوششیں کرتے ہیں لیکن لوگوں کے ہاتھ میں تو ہوتا ہی نہیں ہے. امیزنگ, الحمدللہ. اور کوئی شیئر کرنا چاہے گا کوئی ایسی افرمیشن جو ان کو زندگی میں طاقت دیتی ہو, جو ان کے تھاٹ پروسیس کو ایک دم سے سیدھا کر دیتی ہو؟ کہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سینہ کے حال کو جانتا ہے, سب کے دلوں میں جو چھپا ہوا ہے, جس کا مفہوم اس طرح آتا ہے. تو تسلی ہوتی ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں آپ سچے ہیں, وہ سب اللہ جانتا ہے, اور جو آپ کے ساتھ برا کر رہے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے. صحیح بات ہے. اور ایک اور آیت پہ آتا ہے کہ وہ آپ کی کوششوں کو دیکھتا ہے, تو وہ بھی آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے نا, کہ بعض دفعہ لوگ آپ کو نہیں اپریشیٹ کرتے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو دیکھ رہا ہے. صحیح 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 بات ہے. یہ ساری جو یہ اس طرح میں چیٹس میں بھی پڑھ دوں, تو جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے نو میٹر واٹ, تو یہ آیات یہ اپنے دماغ میں بار بار ری وائرنگ کرنا, ان کو مطلب کے ساتھ ڈفرینٹ سچویشنز کے اندر ہمیں پکا کر دیتا ہے. رائٹ, اٹ کریٹس اے پازیٹیو مائنڈ سیٹ, یہ ہمارے دماغ میں پکا کر دیتا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, بالکل, اللہ از انف فار می. تو یہ سارے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہمیں ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ سے جانے سے روکتے ہیں. دس از لائک اے پازیٹیو ری وائرنگ آف یور برین. تو جو بھی اپنی زندگی ہے اس کی سولوشن کے اندر کچھ اللہ کے الفاظ کو ان سے سیکھیں, اور ان کو بار بار اپنے زبان پہ لائک دوسروں کو سنانے کے لیے نہیں, بلکہ اپنے آپ کو ڈفرینٹ سچویشن میں اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دماغ کی بہترین طریقے سے ری وائرنگ ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اب یہ ایک گلاس ہے, اس میں کوئی بتائے اس کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک گلاس ہے, اس میں پانی ہے, ہاف گلاس آف واٹر. رائٹ, اس کو جب ویسٹرن اکیڈیمیا کے اندر جب گریٹیٹیوڈ پڑھایا جاتا ہے نا, تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ آدھا گلاس پانی کا خالی دیکھ رہے ہیں تو آپ کا ایک نیگیٹو تھاٹ پیٹرن ہے, آپ فکر مائنڈ سیٹ میں ہیں, آپ اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ میں ہیں. اور آپ آدھا گلاس فل دیکھ رہے ہیں نا پانی کا, تو پھر آپ گریٹیٹیوڈ کے مائنڈ سیٹ میں, آپ شکر کے مائنڈ سیٹ میں ہیں. لیکن ایز اے مسلم ہمارا جو فوکس ہے وہ اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا آدھا گلاس خالی ہے. ٹھیک ہے, اسی پہ ہونا چاہیے کہ آدھا گلاس فل ہے. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ آدھا گلاس فل جو پانی کا ہے, یہ پانی کہاں سے آیا ہے. نعمت کے ساتھ ساتھ جو نعمت کو دینے والا ہے نا, اس کا اوپر فوکس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو
اس سے ہمارے دلوں میں ایکچولی جو شکر کی کیفیت جاگتی ہے وہ نعمت کو دینے والے کو اوپر یاد رکھنے سے جاگتی ہے، کہ ہمیں پانی کو دینے والے کو یاد کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ نعمت کے اوپر ایمفسائز کریں گے، پانی کے اوپر ایمفسائز کریں گے، تو آپ کا سارا فوکس اس بات پہ ہو جائے گا کہ میرے پاس نعمت ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اپنے آپ کو انٹائٹل سمجھنے لگیں گے اور آپ اس نعمت کے پیچھے بھاگتے رہیں گے اور آپ آپ کو شکر کے مائنڈ سیٹ پہ نہیں آئیں گے. لیکن ایز اے مسلم جب ہم نعمت پہ فوکس کرتے ہیں، ہم ساتھ ساتھ نعمت کو دینے والے پر بھی فوکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے ہمارے اندر شکر کا ایلیمنٹ جاگتا ہے. جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک عربک کی کہاوت ہے کہ لا شکر علی الواجب، کہ جو آپ کے اوپر آپ اپنے آپ کو جس چیز کا انٹائٹل سمجھتے ہیں نا کہ یہ پانی کے تو میں لائق ہی ہوں، یہ تو آئی ڈیزرو دس واٹر، جب انٹائٹل ہوتے ہیں آپ کسی چیز کے تو پھر آپ اس کا شکر ادا نہیں کر پاتے. تو آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ ٹھیک ہے میرے پاس نعمت ہے، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ نعمت دی ہے اور میں اس کو ڈیزرو نہیں کرتی، مجھے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے یہ بارش کے ذریعے یہ پانی برسا کے اور مجھ تک یہ پانی پہنچایا ہے. یو ہیو ٹو ہیو دس مائنڈ سیٹ کہ آئی ڈونٹ ڈیزرو دس واٹر، اٹس دا فضل آف مائی رب، یہ میرے رب کا کرم ہے، اس کی بلیسنگ ہے کہ میرے پاس یہ نعمت ہے. تو یہ کانسیپٹ آپ کو اس اتنا بلیس فیل کرائے گا کہ پھر آپ نا شکر سے بولیں گے نہیں، آپ شکر کریں گے، پھر آپ گرائنڈ کریں گے، پھر آپ اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے، پھر آپ اسے ضائع نہیں کریں گے، پھر آپ اس کو اس کی مخلوق میں بانٹیں گے. اور جب آپ اس طرح سے شکر کر رہے ہوں گے نا، لائک ایکچولی ڈوئنگ دا شکر، کہ آپ اس کو اس کی مخلوق میں بانٹ رہے ہیں، آپ اس کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کا شکر کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا، پھر آپ اور زیادہ بلیس فیل کریں گے، پھر آپ اور اپنے رب سے کنیکٹ ہوں گے. تو یہ ہر نعمت کا آپ کی زندگی میں، آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں کون سی سب سے بڑی نعمت ہے. اگر آپ لوگ شیئر کرنا چاہیں تو شیئر کریں کہ آپ کی زندگی میں کون سی سب سے بڑی نعمت ہے جس کو آپ سب سے زیادہ تھینک فل، لائک آپ کے دل بھر آتا ہے. جس طرح اگر ہم سوچیں تو کبھی بچوں کو لے کے کہ اللہ کا بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بچے دیے، تو لکھیں اپنی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کاؤنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح یہ ایگزامپل ہے نا کہ گڈ ہیلتھ ہے ہماری، اگر اس وقت ہماری ہیلتھ اچھی ہے، ہماری سانسیں آ رہی ہیں، ہمارے آرگنز ٹھیک چل رہے ہیں، تو میں بول پا رہی ہوں، میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے اس وقت کہ میں بول پا رہی ہوں اور آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں. ایمان کی نعمت، سو ٹرو. تو یہ ساری نعمتیں نا ہم کو اس کے انٹائٹل نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں. puts us into a doing شکر مائنڈ سیٹ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ دیے ہوئے ہیں. تو یہ واقعی میں یہ مطلب اس دنیا میں جتنی بھی بلیسنگز ہیں شاید ہم کاؤنٹ کرنا چاہیں تو نہیں کر پاتے. تو کٹنگ دس شارٹ، پہلا سٹیپ یہی ہے کہ نعمتوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا امپورٹنٹ ہے کہ ہاں آدھا گلاس فل ہے ہمارے پاس پیرنٹس ہیں، بچے ہیں، فیملی ہے، بولنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، یہ کمپیوٹر کی طاقت ہے، یہ اس وقت انٹرنیٹ کی طاقت ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. آئی ایم ناٹ انٹائٹلڈ ٹو اینی آف دس، یہ میں نے کمایا نہیں ہے. جس طرح سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جو پھل تم کھاتے ہو کیا وہ تمہارے ہاتھوں نے اگائے ہیں؟ تو نہیں اللہ پاک، ہم نے نہیں اگائے. آپ کا بہت بڑا فضل ہے کہ آپ نے ہمیں یہ علم دیا ہے اور یہ ساری نعمتیں دی ہیں. تو ہمیں اس کا گریٹیٹیوڈ فیل ہوتا ہے اور پھر ہم اس کا شکر ایکچولی ڈو کرتے ہیں، ہم شکر کرتے ہیں، صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے ایکشن سے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کی توفیق دے. تو اچھا، اس کے علاوہ جو دوسری بات تھی وہ یہ تھی کہ کہیں نہ ہم اپنے بارے میں، جس طرح ہم نے شرجینا کو دیکھا تو وہ اپنے آپ کو بہت کم سمجھ رہی تھی کہ وہ شاید زندگی میں کچھ بھی نہیں کرتی یا وہ بالکل بیکار ہے. تو اس ناشکری کے مائنڈ سیٹ سے نکلنے کے طریقہ یہ ہے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ زندگی میں کر پا رہے ہیں نا، تو آپ اس کا اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں کہ چھوٹا سا بھی کوئی کام، جس طرح میں 3 دن سے نا جم گئی ہوں روزانہ، تو میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ایک پرابلم ہے، آئی وانٹ ٹو سالو دیٹ پرابلم، اور میں اس کے لیے 3 دن جم جا پائی ہوں. تو اس سے آپ کو ایک شکر کے مائنڈ سیٹ پہ چلے آتے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی اپنی زندگی کی چیزوں کو اپریشیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. تو کوئی ایسا کام جو آپ نے پچھلے ہفتے میں کرا ہو، جو آپ کرنا چاہتے تھے اور وہ آپ کر پائے ہیں، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، شیئر کریں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کر پائے، that you were able to do. کبھی آپ نے ہیلدی ایٹنگ کر لی ہو، کسی سے بات کرنا کر پائے ہوں، کسی سے دوستی کر پائے ہوں، واک کر لی ہو. کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ ایکسرسائز
आई थिंक हमारी जिंदगी में एक्सरसाइज बहुत मिसिंग होती है और हमें एज एबल टू वर्क फ्रॉम होम, यस, ये भी बहुत बड़ी बात है सुहेमा के एक बच्चों के साथ आप अपने घर से काम कर पा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको और उसमें इंक्रीज करे इंशाल्लाह ताला। एनीथिंग, किसी को आपने मुस्कुराहट दे दी हो, कोई भी ऐसा काम जो आपने करा हो एंड यू फील अल्लाह का करम है कि आप वो कर पाए, कुछ सीख पाए हो, कुछ लर्न कर रहे हो, तो इन सारी जो छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी में आप कर पा रहे होते हैं, आपको उनको अल्लाह ताला का उसमें शुक्र अदा करना होता है। एबल टू बी कंपैशनेट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फॉर एवरीथिंग। ठीक है, अब हम शुक्र पे इतनी मेहनत पता है इस वजह से कर रहे हैं कि क्योंकि जो सारा लो सेल्फ वर्थ का माइंडसेट होता है जिसमें इंसान को लगता है कि वो कुछ भी नहीं है ना, तो वो भी शैतान की एक टैक्टिक है। शैतान ने ये वादा किया था कि वो हमें भटकाएगा, यानी कि हम हजरत आदम की जो पूरी ऑफस्प्रिंग है वो हमें भड़काएगा, और अक्सर ना हम ग्रेटफुल नहीं होंगे, अक्सर हम नाशुक्री में जाएंगे, यानी कि अक्सर औकात हमें आसपास की नेमतें नजर आना बंद हो जाएंगी। ओके, वी विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह ताला अराउंड अस, और हम उसकी वजह से हम अल्लाह ताला से दूर होते जाएंगे। तो इस वजह से हमें अपने आप को, ये ग्रेटिट्यूड का माइंडसेट है, दिस इज अ लाइट इन आवर माइंड, हमें हमेशा इसको याद रखना है कि हमें ब्लेसिंग्स को देने वाला, और हम उसके एंटाइटल्ड नहीं हैं, और हम उसके ऊपर शुक्र अदा करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इस वजह से हमें इस पे बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, अब शर्जीना का भी हम कहानी देखते हैं, क्या है, उस बहुत ज्यादा लो सेल्फ वर्थ का शिकार है, क्योंकि उसको लगता है कि उसने जॉब नहीं करती और तो कोई उसकी कदर नहीं करता, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो एक्चुअली इस दुनिया में ना बहुत सी चीजें हैं जो कि हमें नजर आती हैं, जैसे रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पैसा है, ये नजर भी आती है और इनकी वैल्यू भी होती है, और इनको बहुत ज्यादा ना वैल्यू करा जाता है, बहुत कदर की जाती है, और नो डाउट ये सारी चीजें जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया में इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इसके अलावा इस जिंदगी में और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि इतनी टेंजिबल नहीं है, विच आर नॉट सो टेंजिबल, जैसे कि प्यार है, सपोर्ट है, मोहब्बत है, दोस्ती है, कनेक्शन है, एहसास है, एम्पैथी है, एक दूसरे का दर्द समझना है। ये सारी चीजें ना नजर नहीं आती, तो कहीं ना कहीं जो आजकल की फास्ट मटेरियलिस्टिक दुनिया है उसमें उनको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, उनको इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता। लेकिन ये भी हकीकत है कि हमारे घर में ही, हमारे आसपास कहीं हमारी माँ, कहीं दोस्त, कभी बाप, कभी बीवी, कभी दादा दादी, नाना नानी, ये सारी वैल्यूज को ना हमारे बहुत ज्यादा इफेक्टिवली प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और किसी भी फैमिली के लिए, बल्कि किसी भी इंसान के लिए ये सब चीजें भी उतनी ही जरूरी हैं। ये नजर नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी वैल्यू नहीं है, ये इंसान के लिए डेफिनेटली जरूरी है। कोई भी मुआशरा इन सॉफ्ट स्किल्स के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। तो एक शर्जीना जो कि एक घर के अंदर बैठी हुई अपने घर को सपोर्ट कर रही है, सो शी डू एड वैल्यू इन द वर्ल्ड इन हर फैमिली। ये कॉन्सेप्ट समझना कि क्योंकि हमें कोई अवार्ड नहीं मिल रहे, कोई हमें कोई पे चेक नहीं मिल रहा, कोई हमें कोई प्रमोशन नहीं मिल रही या जॉब टाइटल नहीं मिल रहा, तो इसकी वजह से मेरी कोई वर्थ नहीं है। तुम्हारी वर्थ अल्लाह सुब्हानहू ताला हर एक्शन, हर एफर्ट, एक एक कुर्बानी, एक एक एहसान, एक एक रहमदिली अल्लाह सुब्हानहू ताला देख रहे हैं, और आखिरत में ये डेफिनेटली आपकी एफर्ट्स, आपकी सारी एफर्ट्स मैटर रखती हैं, वजन रखती हैं। फिर शर्जीना ना तफक्कुर करने के लिए बाग में जाती है। जब वो बाग में जाती है, वो देखती है कि हर चीज का इस कायनात में कोई ना कोई मकसद है। मैं इस दुनिया में इसलिए नहीं आई हूं कि मैं खाली स्क्रॉलिंग करती रहूं और खुद को बुरा समझती रहूं और खुद को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होती रहूं। अगर मेरे पास कोई सलाहियत है तो मुझे टाइम लगा के अपनी सलाहियत को और निखारना चाहिए, और इन सलाहियतों की बेसिस पे, इन ब्लेसिंग्स की बेसिस पे जो अल्लाह ताला ने मुझे दी है, मुझे अपनी जिंदगी के मकसद की तरफ काम करना चाहिए। और जिंदगी का मकसद ये होता है कि आप कोई ऐसे अमले सौले करें अपने ब्लेसिंग्स को लेके, अपनी स्ट्रेंथ्स को लेके, अपनी सेल्फ वर्थ को लेके, कि वो आपके आखिरत के अंदर मैटर रखती हो। तो आई होप कि शर्जीना ने अपनी जिंदगी के मकसद की तलाश का सफर शुरू कर दिया है और वो एक पॉजिटिव माइंडसेट में चल रही है। तो आई होप कि इस वर्कशॉप्स की बदौलत मैं भी आप लोगों की सबकी जिंदगी में कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर पाऊँ, कोई ना कोई आप इस इल्म की बेसिस पे मजीद कुछ सीख पाएं, अपनी नेगेटिव थॉट्स को बेहतर कर पाएं, कुछ पॉजिटिव थॉट्स ला पाएं, शुक्र का माइंडसेट अपना पाएं। तो आई होप दिस हेल्प्स ऑल ऑफ यू। और अगर कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहता है, कोई अपनी लर्निंग को रिपीट करना चाहता है, तो प्लीज अपनी बातें शेयर करें, इट विल हेल्प मी इम्प्रूव।
کوئی ایک ایسی چیز جو آپ کو یاد رہے گی یا آپ کسی اور کو بتا پائیں گے. واٹس ون تھنگ یو لرن ٹوڈے؟ گریٹیٹیوڈ. بالکل شکر کا مائنڈ سیٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ساری نیگیٹیوٹی نا اس شکر سے ہی مینیج ہو جاتی ہے، اپنے بارے میں بھی، اپنی سیلف ورتھ کو لے کے بھی. واقعی میں گریٹیٹیوڈ بہت امپورٹنٹ ہے. الحمدللہ، آمین، اللہ تعالیٰ قبول کرے. سہیمہ صحیح بات ہے، جب ہم پاز کرتے ہیں نا تو ہمیں سچویشن کو بارے میں سوچنے کا اور ٹائم مل جاتا ہے، تو ہم نا ایک آٹومیٹک ریئیکشن نہیں دے رہے ہوتے بلکہ ہم کاملی چیزوں کو انالائز کر ایک بڑے پرسپیکٹو میں سوچ سکتے ہیں. ہاں، تفکر واقعی میں بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل مائنڈ ریڈنگ، نیگیٹو مائنڈ ریڈنگ اسپیشلی جو ہم بدگمانیاں کبھی کبھار اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں لوگوں کو لے کے، اس سے ریلیشن شپس واقعی میں بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. بالکل فاطمہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہو. بس آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ فار اٹینڈنگ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچائے. تھینک یو. اللہ حافظ.